नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 17 फ़ेल मुदारे मजहूल। इससे पहले हम फ़ेल मुदारे मारूफ मुकम्मल लेसन पढ़ चुके हैं। इसके 14 के 14 सीखे हमने बनाने सीखे थे। आज हम देखेंगे कि फ़ेल मुदारे मजहूल कैसे बनता है। युक्तबु उसे लिखा जाता है, लिखा जाएगा। तुक्तबु तुझे लिखा जाता है, लिखा जाएगा। जैसे कि आपको मालूम है कि मजहूल में फ़ाइल का मालूम नहीं होता। फ़ेल मुदारे मजहूल जब किसी काम करने वाले फ़ाइल का मालूम ना हो तो उसे मजहूल कहा जाता है, यानी ये मालूम ही ना हो कि काम किसने किया है। तो हम कुछ सीगे देखते हैं। युक्तबु फ़ेल मुदारे मजहूल वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, लिखा जाता है, लिखा जाएगा, यानी उसे लिखा जाता है या लिखा जाएगा। युक़राउ फ़ेल मुदारे मजहूल वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, पढ़ा जाता है, पढ़ा जाएगा। तुक्तबु लिखा जाता है, लिखा जाएगा। तुक्तबु चूँकि फ़ेल मुदारे मजहूल वाहिद मुअन्नस गायब का भी यही सीगा होगा और वाहिद मुज़क्कर हाजिर का भी यही सीगा होगा, तो हम फिर उसको देखकर पहचान कर तर्जुमा करते हैं। यहाँ पर हम दोनों का कर सकते हैं। उसे लिखा जाता है, लिखा जाएगा, या तुझे लिखा जाता है, लिखा जाएगा। तुझे पढ़ा जाता है या पढ़ा जाएगा, उसे पढ़ा जाता है या पढ़ा जाएगा। लामते फ़ेल मुदारे मजहूल की भी लामत वही होगी जो फ़ेल मुदारे मदूफ़ की है, यानी फ़ेल मुदारे की लामत मारूफ़ हो या मजहूल की। अरबी में 4 ही लामतें हैं, आता या नून, जिससे हम पहचानते हैं कि ये फ़ेल मुदारे है। इसे आतीन के नाम से आप याद रख सकते हैं, जैसे कि अलिफ से है उक्तबु मुझे लिखा जाता है, लिखा जाएगा। मजहूल फ़ेल मुदारे वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए। युक्तबु उसे लिखा जाता है, लिखा जाएगा। फ़ेल मुदारे मजहूल वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। तुक्तबु तुझे लिखा जाता है, लिखा जाएगा। फ़ेल मुदारे मजहूल वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। नुक्तबु हमें लिखा जाता है, लिखा जाएगा। फ़ेल मुदारे मजहूल जमा मुज़क्कर और मुअन्नस का सीगा है, मुतकल्लिम का सीगा है। फ़ेल मुदारे मरूफ से मजहूल बनाने के लिए लामत मुदारे मदमूम यानी पेश वाली कर देंगे। जैसे यक्तबु से हम बनाएंगे युक, यक से हम बनाएंगे युक, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, आइन कलमा यानी आखिरी हरफ से पहला हरफ जो होगा, यानी जो ता है, इसकी हरकत को अगर तो ज़बर हो तो वही रहने देंगे, अगर ज़बर ना हो यानी ज़ेर या पेश वाली हो तो उसको लाजमन ज़बर कर देंगे, यानी यक्तबु से बन जाएगा युक्तबु। फ़ेल मुदारे मजहूल बनाने का आसान सा तरीका। फ़ेल मुदारे में लामते मुदारे जो मारूफ की लामते मुदारे ज़बर वाली है तो मजहूल में वो पेश वाली होगी, मस्ट लाजमन पेश वाली होगी। और मारूफ में अगर आइन कलमा ज़ेर या पेश वाला होगा, मजहूल में वो लाजमन ज़बर वाला होगा, यानी फ़ेल मुदारे मजहूल का एक ही वज़न है, युफ़अलु उसको कहते हैं, यानी लामते मुदारे मदमूम होगी और आइन कलमा ज़बर वाला होगा। तो इस तरह फ़ेल मुदारे मजहूल बनाएंगे। लामते मुदारे पेश होगा, आखिरी हरफ पर भी पेश होगा और आखिरी हरफ से पहले हरफ पर ज़बर होगी मजहूल बनाने के लिए। यहाँ पे आप एक सीगा देख रहे हैं युनज़िलु, यहाँ पे लामते मुदारे मदमूम है, लेकिन आइन कलमा जो है इसका वो ज़ेर वाला है, यानी आखिरी हरफ से पहले हरफ पर ज़ेर है, तो ये फ़ेल मुदारे मारूफ है। अब हम इसको मजहूल बनाएंगे। लामते मुदारे ऑलरेडी मदमूम है, लेकिन आइन कलमा जो है हम उसको ज़बर वाला कर देंगे। युनज़िलु से बन जाएगा युनज़लु, ये फ़ेल मुदारे मजहूल बन जाएगा। फ़ेल मुदारे मजहूल का एक ही वज़न है, युफ़अलु, आखिरी हरफ से पहले हरफ पर ज़बर होगा, लामते मुदारे मदमूम होगी। फ़ा आइन लाम कलमे की जगह हम कोई भी हरूफ़ मादा फिट इन कर सकते हैं। फ़ेल मुदारे मजहूल का एक ही वज़न है, युफ़अलु, चाहे वो 3 हरूफ अफ़ाल से बनाया जाए या इज़ाफ़ी हरफ वाले अफ़ाल से बनाया जाए, यानी युफ़अलु होगा, चाहे वो इज़ाफ़ी हरूफ वाले अफ़ाल हों, चाहे वो 3 हरूफ वाले अफ़ाल हों। हरूफ मादा से जो हम फ़ेल माजी बनाते थे और फिर हमने मुदारे बनाया, उसी से लामते मुदारे लगाकर। मजहूल में भी वैसे ही, लेकिन इसका एक ही वज़न है, युफ़अलु। फ़ा आइन लाम कलमे की जगह आप कोई सा भी हरूफ मादा फिट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे नून, ज़ा और लाम है।
اب ہم ایک اور دیکھ لیتے ہیں، ینصرو آخری حرف سے پہلے حرف پر پیش ہے اور علامت مضارع زبر والی ہے، تو یہ فعل مضارع معروف ہے۔ مجہول بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے، ینصرو یعنی علامت مضارع مضموم یعنی پیش والی کر دیں گے اور آخری حرف سے پہلے حرف پر زبر یعنی عین کلمے پر ہم زبر لگا دیں گے تو بن جائے گا ینصرو، اور یہ فعل مضارع مجہول بن جائے گا۔ وہ مدد کرتا ہے کرے گا سے، اس کی مدد کی جاتی ہے کی جائے گی۔ اس کا ایک ہی وزن ہے یفعل۔ فعل مضارع معروف کی بھی علامت پیش والی ہوتی ہے، لیکن اس میں آخری حرف سے پہلے حرف پر لازماً زیر ہوگی۔ اگر فعل مضارع معروف کی علامت مضارع پیش والی ہو تو عین کلمہ اس کا زیر والا ہوگا۔ مجہول کی تو علامت مضارع ہوتی ہی مضموم ہے، لیکن اس کا عین کلمہ مسٹ لازماً زبر والا ہوگا۔ ترجمہ کیجیے، سہولت کے لیے معنی کے اشارے دیے گئے ہیں، جیسے یترکو اسے چھوڑا جاتا ہے چھوڑا جائے گا، یکتبو اسے لکھا جاتا ہے لکھا جائے گا، ینزلو اسے نازل کیا جاتا ہے کیا جائے گا، یذبح اسے ذبح کیا جاتا ہے کیا جائے گا، یجہدو اسے کوشش کی جاتی ہے کی جائے گی، یوقلو اسے کھایا جاتا ہے یا کھایا جائے گا۔ اسی طرح آپ ان تمام جتنے بھی فعل کے پہلے صیغہ بنا ہوا فعل مضارع مجہول کا اس کا ترجمہ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم کلاس میں بھی پریکٹس کریں گے۔ حروف مادہ اور معنی دیے گئے ہیں، علامت مضارع یا ایڈ کر کے اس فعل مضارع مجہول کا ہم پہلا صیغہ بنائیں گے، جیسے یرقعو اسے رکوع کیا جاتا ہے کیا جائے گا، یجمعو اسے جمع کیا جاتا ہے کیا جائے گا، یتبعو یفتحو یقدمو یشربو یرفعو یشہدو یعلمو۔ ایسے ہم باقی بنا لیں گے، یعقلو یغفرو یحسبو یقذبو یقصرو یقطعو یصبرو یضربو۔ ترجمے میں کیا جاتا ہے کیا جائے گا کا مفہوم لیں گے، جیسے اسے سمجھا جاتا ہے سمجھا جائے گا، اسے بخشا جاتا ہے بخشا جائے گا، اسے گمان کیا جاتا ہے کیا جائے گا، اسے جھوٹ بولا جاتا ہے بولا جائے گا، اسے نقصان اٹھایا جاتا ہے اٹھائے گا، اسے کاٹا جاتا ہے کاٹا جائے گا، اسے صبر کیا جاتا ہے کیا جائے گا، اسے مارا جاتا ہے مارا جائے گا۔ یعنی مضارع معروف میں ترجمہ ہوتا ہے وہ مارتا ہے وہ مارے گا، اور مجہول میں ہو جائے گا اسے مارا جاتا ہے مارا جائے گا۔ ترجمہ چینج ہو جائے گا مجہول میں۔ فعل مضارع ایسے افعال جن میں اصل کے ساتھ اضافی حرف بھی شامل ہوں، فعل مضارع مجہول میں اب ہم دیکھیں گے، جیسے معروف میں بھی اضافی حرف والے افعال تھے جن میں کبھی کوئی بیچ کا حرف مشدد یعنی ایک حرف دو بار ہو جاتا ہے، ایسے افعال سے فعل مضارع مجہول بنانے کا طریقہ بھی سیم وہی ہوتا ہے۔ فعل مضارع معروف کا ایک ہی وزن ہے یفعل، اسی سے آپ اضافی حرف والے افعال کا بھی بنائیں گے مجہول، اور فعل مضارع کے جو 3 حرفی افعال ہیں ان کا بھی فعل مضارع مجہول کے لیے، جس کی وجہ سے فعل کے معنی بدل جاتے ہیں یا وسیع ہو جاتے ہیں۔ طریقہ وہی، شروع میں علامت مضارع لگائیں گے، درمیان کے حرف میں تشدید الف حمزہ یا تا وغیرہ شامل ہوتے ہیں جو پہلے سے اس فعل کا حصہ ہوتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں یعلم، علامت مضارع مضموم ہے لیکن عین کلمہ زیر والا ہے تو اس سے ہو جائے گا یعلمون۔ علامت مضارع پیش والی ہو جائے گی، آخری حرف سے پہلے حرف پر زبر ہے یعنی عین کلمہ، اور آخری حرف پیش والی ہے وہ پیش والا ہی ہوگا، تو یعلم سے ہو جائے گا یعلمون، وہ سکھاتا ہے سکھائے سے ہو جائے گا اسے سکھایا جاتا ہے سکھایا جائے گا۔ ان افعال میں کیا خاص بات ہوتی ہے، یہ افعال دوسروں پر اثر ڈالنے والے ہوتے ہیں، یہ زیادہ یا بار بار ہونے والے کام کو بتاتے ہیں، یہ کام کسی اور کو کروانے کا مطلب دیتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یخرجو سے ہو جائے گا یخرجو، یقاتبو سے ہو جائے گا یقاتبو، یذکرو سے ہو جائے گا یذکرو، ینزلو سے ہو جائے گا ینزلو، ینزلو سے ہو جائے گا ینزلو، یعنی وہ نازل کرتا ہے کرے گا، اسے نازل کیا جاتا ہے کیا جائے گا۔ مفہوم میں آپ کو یہ پتہ ہے کہ ینزلو ہوگا تو یعنی یک مشت ایک ہی دفعہ کا مفہوم ہوگا، نکالنے میں بھی یک مشت ایک ہی دفعہ کا مفہوم ہوگا۔ ینزلو جو ہے اس میں ہے تھوڑا تھوڑا وقفے سے لگاتار مسلسل کام ہوا ہے، شدت ہوگی اس میں، اور یکاتبو میں آپ کو پتہ ہے باہم معاہدہ تحدید کرنا ہے 2 لوگوں یا 2 گروہوں کے درمیان، تو یکاتبو سے وہی باہم معاہدہ تحریر کروایا جاتا ہے یا جائے گا 2 گروہوں میں یا 2 لوگوں میں۔ یہاں پہ چونکہ آپ کو پتہ ہے مجہول میں فاعل نہیں ہوتا، اس کا نائب الفاعل ہوتا ہے۔ یہ اضافی حرف کون سے ہو سکتے ہیں، درمیان کے حرف میں تشدید ہو سکتی ہے، یا الف کا اضافہ ہو سکتا ہے، یا حمزہ ہو سکتا ہے، یا تا وغیرہ شامل ہوتے ہیں، اس سے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ یعلم سے ہو جائے گا یعلم،
یجاہدو سے ہو جائے گا یجاہدو، یتدبرو سے ہو جائے گا یتدبرو، یتدبرو میں آپ کو پتہ ہے کہ لام مدارے زبر والی ہے، آئین کلمہ جو ہے وہ زبر والا ہی ہے آلریڈی، تو ہم صرف لام مدارے کو پیش والا کر دیں گے، آئین کلمہ ویسے ہی رہے گا تو بن جائے گا یتدبرو۔ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ کسی اور پر عمل ظاہر ہو، زور کا معنی بنے، بار بار ہونے والے عمل کو ظاہر کیا جائے۔ بعض افعال میں اضافی حرف شامل ہونے سے معنی میں وسعت، کسی اور پر اثر ڈالنے کا مفہوم آ جاتا ہے۔ علامت مدارے مضموم، علامت مدارے مضموم مدارے معروف اور مدارے مجہول میں علامت مدارے مضموم یعنی پیش والی ہو تو کیسے پہچانیں گے کہ یہ معروف ہے یا مجہول؟ پہچاننے کا طریقہ انتہائی ہی آسان ہے۔ مدارے معروف کی علامت مدارے اگر مضموم یعنی پیش والی ہو تو عین کلمہ لازماً زیر والا ہوگا، یعنی آخری حرف سے جو پہلا حرف ہوگا وہ لازماً زیر والا ہوگا۔ مدارے مجہول کی علامت مدارے مضموم یعنی پیش والی ہی ہوتی ہے، لیکن عین کلمہ لازماً زبر والا ہوگا۔ مدارے معروف سے مدارے مجہول کے مکمل صیغے دیکھ لیجئے۔ واحد مذکر غائب، واحد مذکر غائب، مثنیٰ کا مذکر غائب اور جمع کا مذکر غائب۔ یکفرو سے ہو جائے گا یکفرو، یکفرانی سے ہو جائے گا یکفرانی، یکفرون سے ہو جائے گا یکفرون۔ مؤنث غائب کے واحد مثنیٰ جمع دیکھ لیتے ہیں۔ تکفرو سے ہو جائے گا تکفرو، تکفرانی سے ہو جائے گا تکفرانی، یکفرنا سے ہو جائے گا یکفرنا۔ مذکر حاضر کا دیکھ لیں، واحد مثنیٰ جمع تکفرو سے ہو جائے گا تکفرو، تکفرانی سے ہو جائے گا تکفرانی، تکفرونا سے ہو جائے گا تکفرونا۔ مؤنث حاضر واحد مثنیٰ جمع دیکھ لیتے ہیں۔ تکفرینا سے ہو جائے گا تکفرینا، تکفرانی سے ہو جائے گا تکفرانی، تکفرنا سے ہو جائے گا تکفرنا۔ اور واحد متکلم اور جمع متکلم کو دیکھ لیتے ہیں مذکر مؤنث کے لیے۔ اکفرو سے ہو جائے گا اکفرو، نکفرو سے ہو جائے گا نکفرو۔ فعل مضارع مجہول کے مکمل صیغے ہیں، دیکھ لیجئے ایک دفعہ۔ یکفرو، یکفرانی، یکفرونا، تکفرو، تکفرانی، یکفرنا، تکفرو، تکفرانی، تکفرونا، تکفرینا، تکفرانی، تکفرنا، اکفرو، نکفرو۔ فعل مضارع مجہول میں نائب الفاعل جو ہے اس کو دیکھ لیجئے، مستتر اور بارز۔ آپ کو پتہ ہے کہ صیغہ نمبر 1 اور صیغہ نمبر 4 کے ساتھ نائب الفاعل جو ہے وہ ظاہر بھی آ سکتا ہے، لیکن اگر مستتر ہو تو وہ ہوا ہوگا، اور مؤنث غائب میں مستتر ہی یا ہوگا۔ مثنیٰ میں بارز الف ہوگا اور جمع میں بارز واو ہوگا۔ مذکر کے لیے مثنیٰ میں بارز الف ہوگا اور جمع میں بارز نون ہوگا۔ مؤنث کے لیے نون زبر، نون تانیث کی علامت بھی ہے۔ اور مذکر حاضر کا جو ہے مستتر انتا ہے، یہ مستتر ہی ہوگا اور انتا کہلائے گا۔ مثنیٰ کے لیے بارز الف ہوگا اور جمع کے لیے بارز واو ہوگا مذکر کے لیے۔ مؤنث حاضر کے لیے بارز یا ہوگا واحد کے لیے، مثنیٰ کے لیے بارز الف ہوگا اور جمع کے لیے بارز نون ہوگا، چونکہ یہ نون تانیث ہے اور اسی سے ہم اس کو پہچانتے ہیں۔ اور واحد مذکر اور مؤنث متکلم کے لیے مستتر انا ہوگا اور جمع کے لیے مستتر نحن ہوگا۔ فعل مضارع معروف کی طرح فعل مضارع مجہول میں بھی 5 آپ کو نائب الفاعل مستتر ملیں گے، باقی آپ کو بارز ملیں گے۔ پہچاننے کا طریقہ، نائب الفاعل مستتر ہے یار، یعلم الطلاب، طلبہ کو سکھایا جاتا ہے، سکھایا جائے گا، تو اس کا مطلب ہے حالت رفع، فعل کے ساتھ اگر حالت رفع میں کوئی اسم ہوگا تو وہ اس کا فاعل یا نائب الفاعل ہوگا، چونکہ یہ مدارے مجہول ہے تو یہ نائب الفاعل ظاہر ہوگا۔ یعلم اکیلا صیغہ ہو تو اس کے اندر مستتر ہوا نائب الفاعل ہوگا۔ تفتح النافذات، کھڑکی کھولی جاتی ہے، کھولی جائے گی، تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ فعل کے ساتھ حالت رفع میں اسم ہے تو وہ اس کا نائب الفاعل ہے، چونکہ یہ فعل مضارع مجہول ہے۔ اگر اکیلا تفتح ہوتا تو مستتر ہی یا نائب الفاعل اس کے ساتھ اندر ہوتا۔ فعل لازم سے فعل مجہول نہیں بنایا جاتا، فعل متعدی سے فعل مجہول بنایا جاتا ہے۔ اس کا سبب ہم فعل لازم اور متعدی کا فرق سمجھتے ہیں۔ وہ فعل جو اپنا مفہوم مکمل کرنے کے لیے کسی مفعول کی ضرورت نہیں رکھتا فعل لازم کہلاتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر جلاسہ زیدن، زید بیٹھا، یا جلاسہ وہ بیٹھا، یعنی فاعل کے کام کا اثر اسی کے اوپر ہے تو یہ فعل لازم ہے۔ وہ فعل جو اپنا مفہوم مکمل کرنے کے لیے مفعول کی ضرورت رکھتا ہو وہ فعل متعدی کہلاتا ہے۔
مثال دیکھ لیتے ہیں. ضرب زید، زید نے مارا، یعنی زید نے کسی کو مارا ہے. کس کو؟ عمرن، زید نے عمر کو مارا. فاعل کے ماننے کا اثر کسی اور پر ہے، یعنی فاعل کے فعل کا اثر کسی اور پر ہے تو وہ مفعول ہے. فعل لازم میں یہ مدعی پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ کے جملے میں کس پر، کسے، کیا والا سوال نہیں بنتا تو وہ فعل لازم ہے. جیسے جلسہ زید، زید بیٹھا، سوال نہیں بنتا اس پر. ایسے اگر آپ کے جملے پر کس پر، کسے، کیا کا سوال بنتا ہو تو وہ فعل متعدی ہے. ضرب زید، یعنی ضرب زید، زید نے کس کو مارا، تو اس پر سوال بنتا ہے تو یہ فعل متعدی ہے. جیسے مثال اور دیکھ لیتے ہیں. نام الطفل، بچہ سو گیا، اس پر کوئی سوال نہیں بنتا. کیا، کس پر، کیسے، کس طرح، کوئی بھی سوال نہیں. بچہ سو گیا، یہ فعل لازم ہے. اگر آپ کے جملے میں سوال بنتا ہو تو وہ فعل متعدی ہے. جیسے کتب الطالب، اگر اکیلا ہو، کتب الطالب، طالب نے لکھا، تو ہم کہیں گے کیا لکھا، کس پر لکھا. تو ہم یہاں پہ دیکھیں گے ہم مفعول کے طور پر، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کتابہ فعل متعدی ہے، اس کو مفعول کی ضرورت ہے. تو ہم کوئی بھی مفعول اس کے جملے کے حساب سے لائیں گے. کتب الطالب الدرس، طالب علم نے سبق لکھا. پہچاننے کا طریقہ کیسے ہے کہ آپ سوال کر کے دیکھیں گے کہ وہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی ہے. یا خود الطفل، مضارع میں آپ دیکھتے ہیں بچہ بیٹھا ہے یا بیٹھے گا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فعل لازم ہے. ینام زید، زید سوتا ہے، تو یہ فعل لازم ہے. یعلم الطلاب، طلبہ کو سکھایا جاتا ہے، فعل مجہول ہے یہ، اور یہ متعدی فعل ہے، یعنی کسی کو سکھایا جاتا ہے. اگر یعلم بھی ہوتا تو ہمیں پتہ ہوتا وہ سکھاتا ہے، یعنی وہ کسی کو سکھاتا ہے. اور مفعول کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے حساب سے. وہ طلبہ ہیں، یا کوئی لڑکی ہے، یا کوئی لڑکا ہے ویسے، یا کوئی آفیسر اپنے متحد کسی کو سکھا رہا ہو، ایسے کچھ بھی. یفتح الباب، دروازہ کھولا جاتا ہے، یعنی دروازہ کسی نے تو کھولا ہے. اور دروازہ مفعول ہے، یعنی کھولا جاتا ہے، ہم کچھ نہ کچھ کھولتے ہیں. ہم نے یہاں پہ مفعول لیا، آپ کھڑکی بھی لے سکتے ہیں مفعول کے طور پر، کچھ بھی. تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فعل متعدی ہے جس کو مفعول کی ضرورت ہے. اب ہم کچھ آیات کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کرنے والا ہے. اور ہم لا ینصرون، ہم اور وہ نہیں مدد کیے جائیں گے، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. ہم یہاں پہ اثر کا مفہوم لیں گے، چونکہ ہم بھی ہے اور ینصرون میں بھی وہ کا ہمیں ترجمہ ملتا ہے، تو اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. وہ یوم، اور آج، یحشر، جمع کیے جائیں گے، اعداء اللہ، اللہ کے دشمن. یہاں پہ اعداء اللہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی نائب الفاعل بنے گا یحشر کا. الی النار، آگ کی طرف. اور آج یا اس دن یا آج اللہ کے دشمن جمع کیے جائیں گے آگ کی طرف جمع کیے جائیں گے. فہم یوزعون، پس وہ گروہ کیے جائیں گے. وَيَوْمَ يُنْفَخُ، اور اس دن فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اس دن سور پھونکا جائے گا، یا جس دن سور پھونکا جائے گا. فَوَزَعَ، پس گھبرائیں گے. مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ بھی زمین میں ہے. یعنی گھبرا جائیں گی ہر وہ چیز جو کچھ آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے. اللہ سوائے من شاء اللہ، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے گا. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے آپ کو لیسن سمجھ میں آ گیا ہوگا. باقی آیت کی پریکٹس ہم انشاءاللہ تعالیٰ کلاس میں کریں گے. مجھے اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.